खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इसलिए भी कि तू जिंदा है और हमारे दरमियान मौजूद है। और लॉर्ड हम तेरे प्रॉमिसेस के लिए भी तेरे थैंकफुल हैं। आज हम जैसे सरमन को सुनते हैं, खुदावंद तेरे पैसेज में आगे बढ़ते हैं, इस बाइबल को खोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि खुदावंद तेरा होली स्पिरिट जो है हमारे दिलों को ऐसा बनाए कि हम तेरे कलाम को, तेरी बातों को अपने दिल में कबूल करने वाले ठहर सकें, उन पर अमल करने वाले हो सकें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इसलिए क्योंकि तू भला है और खुदावंद तू हम सबों से अपने प्यार का सबूत खुदावंद हर तरह से अपनी ब्लेसिंग्स के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से और खुदावंद अपने प्रेजेंस के ज़रिए से हमें ना सिर्फ उसका सबूत देता बल्कि खुदावंद हम ख्वाहिश करते हैं कि खुदावंद हम इसमें बढ़ते रहें तेरे प्यार में। और खुदावंद तेरे प्यार की उस फेवर में खुदावंद जो हमें इस लेंट के सीज़न में याद दिलाती है कि तूने हमारे लिए क्या किया। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम इस साल फिर इस लेंट के सीज़न में से गुज़र रहे हैं और याद कर रहे हैं कि तूने क्रॉस पे क्या किया। खुदावंद चाहते हैं कि हमारे रोज़ाना के दिन जो हैं इसी तरह, यानी हम यही सोच के गुजारें कि खुदावंद तूने किस तरह से हमसे मोहब्बत की और हम भी किस तरह से तुझसे प्यार करने वाले बन सके। ये सारी दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो पैसेज है उसे जैसे आपने मेरे साथ मिलकर देखा कि हमने कहा डियो वोलेंटे, गॉड विलिंग। और आप जानते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अक्सर इस वर्ड को यूज़ करते हैं इंशाअल्लाह। हम भी जो है लैटिन ज़बान में अगर बोलें तो हम कहेंगे डियो वोलेंटे। और हम ये नहीं कहते कि बाइबल जो है इस बारे में खामोश है। बाइबल बोलती है कि हमें जानना है कि हम जो हैं वो ये कह सकें गॉड विलिंग। मगर जब इस लेटर को जो आज हमने पैसेज पढ़ा है उसमें जब देखते हैं, जैसे कि हम लगातार जेम्स में से गुजरते आ रहे हैं और समझ आ रही है कि जेम्स जो है हम क्रिश्चियंस को डिसिप्लिन करना चाहता है। वो चाहता है कि हम वो सारे हालात में, उन सारी मुश्किलों में इस बात को समझ सके, जान सके कि हम कौन हैं। याद रखें कि हमें बाइबल से या बाइबल में रह के इस गाइडलाइन को लेना है कि हमारी ज़िंदगी जो है इस दुनिया में किस तरह की होनी चाहिए। आज के पैसेज में हम देखते हैं कि जेम्स जो है वो बिजनेसमैन से बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है जो बिजनेस करते हैं और अपने आप को मसीही भी कहते हैं। आप ये कहेंगे कि अगर जेम्स इस बात को कर रहा है तो समझ आती है कि जेम्स जो है वो रिलीजन और बिजनेस दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि हम चर्च में इसे, या हमारे चर्च नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चर्च में कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात पे मुत्फिक नहीं होंगे। वो ये कहेंगे कि ये जो मज़हब है इसमें किस तरह से हम इसको मिक्स कर सकें, जो कि दुनिया का बिजनेस है। मगर मेरे अजीज़ों याद रखें कि याकूब जो है वो दिल से हमसे भी, यानी चर्च से भी प्यार करता था और बाइबल से भी वो प्यार करता था। वो खुदावंद के कलाम को, उसके मैसेजेस को या उसके वर्ड्स को ना सिर्फ उन पे यकीन करता था, इसीलिए वो समझता था हमसे ज़्यादा गहराई से। और हम ये भी जानते हैं कि होली स्पिरिट ने उसे इंस्पायर किया, यानी कि होली स्पिरिट जो है, रूह कुदस जो है, उसने उसे इल्हाम दिया और उसे बताया और उसे याद दिलाया जो कि प्रॉमिसेस बाइबल में किए गए और जीसस ने भी जैसे कहा। इसीलिए वो क्या है, बताता है कि हमारी जिंदगी का कोई भी काम जो हम करते हैं उसे हम रिलीजन से अलग या बाइबल से अलग नहीं कर सकते हैं। याकूब बताता है कि इंसान जो कोई काम भी करता है, जैसा काम भी करता है, इंसान की जिंदगी में, उसकी लाइफ में जितने भी काम हैं वो रिलीजन से हट के नहीं है, यानी वो मजहब से हट के नहीं है। मेरे अजीजों, हमें याद रखना है कि हमारा एक मालिक है जो हमसे प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारे बारे में सोचता है। और यही बात है कि जो जेम्स बताता है। आज का जो पैसेज है जिसे हमने पढ़ा है, मैं चाहूँगा इसे आप समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और ये एग्जाम्पल पर भी गौर करें कि एक वक्त या एक ज़माने में या किसी दुकान में
ایک آدمی آتا ہے دوپہر کے وقت، جبکہ دکان میں کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیزیں بیچنے میں مصروف ہوتا ہے، تو جب وہ شخص جو دکان میں آیا ہوتا ہے اسے دیکھ کے یا اسے جب وقت ملتا ہے تو اسے کہتا ہے یا اسے غلط ٹرکس بتاتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہیں کہ جب تمہارا مالک نہیں ہوتا ہے یا جب وہ دکان میں نہیں ہوتا ہے تو ملازم جو ہے وہ ان پر عمل کرے یا کچھ نہ بھی کرے تو خیر ہے، مگر جو مذہبی یا ایک ریلیجس پرسن جو کہ ملازم ہوتا ہے یا وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا امپلائی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، بے شک میرا مالک یہاں نہیں ہے مگر وہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اس شخص کو جسے معلوم ہے کہ فزیکلی طور پر اس کا مالک جو ہے یہاں پریزنس نہیں رکھتا ہے، اس کا وجود نہیں ہے، مگر وہ کس مالک کی بات کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، وہ بات کر رہا ہے اس مالک کی جو ہم سبوں کا ہے، وہ اس ماسٹر کی بات کر رہا ہے جو ہم سبوں کا ماسٹر ہے، یعنی ہمارا خداوند۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ بتاتا ہے کہ میں جو ہوں اس کی غیر موجودگی میں بھی اسی طرح ہی کام کروں گا جیسے کہ اس کے پریزنس میں جو کہ دکھائی دینے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں وہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ یہ خدا ہے۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ یعقوب بھی جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ ان ساری بائبلز کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، ان سارے ریفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کنکلوژن پہ آتا ہے کہ وہ بتا سکے اور ہمیں سمجھا سکے کہ دنیا کا کام جو ہے وہ بائبل سے ہٹ کے نہیں، وہ ایک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ مکس ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائبل بتاتی ہے، جیسے پرانے عہد نامے میں ہم جوزف کی سٹوری کو دیکھتے ہیں، یوسف کے متعلق آپ نے سنا ہی ہے، اور اس کی ٹیسٹمنی سے پتہ چلتا ہے، وہ سارے جس حالات میں سے گزرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کام کیے خدا اس کے ساتھ تھا۔ شاید جیمز جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی طرف یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف دیکھ کے ہی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے اگر دیکھیں جینیسس اس کے چیپٹر 39 میں اور اس کی ورس جو ہے 2 سے میں شروع کروں گا، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خدا اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتی ہے اس ورس میں پتہ چلتا ہے کہ لارڈ واز ود جوزف، خدا جوزف کے ساتھ تھا، so he succeeded in everything۔ وہ بے شک یہاں زمین پر کام کر رہا تھا مگر خدا اسے برکت دے رہا تھا۔ یہی دیکھ کے اس کا مالک بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے اس بات کو بولنے کے لیے کہ واقعی ہی یہ جو نوجوان لڑکا ہے اس کے ساتھ اس کا خدا ہے جو اسے برکت دیتا ہے، جو اس کے کام کو جو بھی وہ کام کرتا ہے اسے وہ سکسیڈ کر دیتا ہے۔ اسی لیے سمجھ آتی ہے کہ جیمز جب یہ کہتا ہے کہ مذہب اور کاروبار جو ہیں وہ دونوں اکٹھے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا کی بلیسنگ جو ہے بزنس میں ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ لازمی ہے، کیونکہ بائبل بولتی ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خدا کی مرضی مانگنا ضروری ہے۔ گاڈ ولنگ یا دیو ولنٹی، یہ ہمارے زبان پر ہونا ضروری ہے۔ کیا یعقوب پرانے عہد نامے کو اپنے دماغ میں رکھ کے بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پیچھے اپنے ساتھ لیے ہوئے چرچ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اگر ہم اس پیسج کو دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے جینیسس میں دیکھا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہب اور اسی کے ساتھ بزنس، ان دونوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جیمز اس چیپٹر میں جن لوگوں سے بات کر رہا تھا وہ لوگ کہاں سے تھے؟ وہ ایسٹ سے تھے، وہ مشرقی یہودی کہلانے والے تھے۔ وہ کون تھے جن سے وہ بات کرتا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ سیریا سے تھے۔ وہ چرچ جو سیریا میں تھا وہ ان سے بات کرتا ہے، جسے ہم شام بھی کہتے ہیں، وہ ان سے بات کرتا ہے جو کہ عرب میں پھیلے ہوئے تھے، وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیمز کا لیٹر جو ہے میسوپوٹیمیا تک بھی جاتا ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ سارا میڈل ایسٹ اور ایران تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرسچنز تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ واقعی ہی ان سے بات کر رہا تھا جو بزنس کر رہے تھے۔ اور ڈاکٹر
ڈیوڈ سمتھ جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ آبنوس اور ہاتھی دانت، شراب اور دیودار کی لکڑی، سونا، موتی، ریشمی کپڑے اور اس طرح کی ساری چیزیں، ریشم اور کڑھائی کی ہوئی مختلف قسم کی چیزیں جو تھیں، نہ صرف ان کی سمگلنگ پر، اسی کے ساتھ وہ ٹریفکنگ میں بھی شامل تھے۔ اور یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے؟ جیسے ہی ہم اس 4 چیپٹر کو ختم کر کے چیپٹر 5 میں آتے ہیں تو اس کی پہلی ورڈ ہی ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ جس طرح کا وہ بزنس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں جیمز چیپٹر 5 اور اس کی ورڈ 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، دولت مندو ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ ہمیں ہسٹری سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جیمز کے لیٹر سے بھی سمجھ آتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ جس طرح کا تم بزنس کر رہے ہو، یہ ذرا یاد رکھو اور سوچ لو کہ کیا واقعی ہی اس میں خدا کا ہاتھ ہے یا ہم سبوں کی کوشش ہے اور اس کے بعد آنے والی مصیبتیں۔ میرے عزیزو، وہ کاروبار کرنے والوں سے ہی بات کر رہا تھا، ان سے جو کام کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کاروبار، بزنس، جاب یا کسی بھی انڈسٹری سے نا تعلق رکھتا ہو۔ وہ اس وقت بھی چرچ سے بات کر رہا تھا اور آج بھی وہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم سبوں سے جو جاب کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھیں کہ رومن پالوس بھی جو ہے وہ بھی، پال بھی اس بات کو کرتا ہے، اور رومن چیپٹر 15 اور اس کی ورس 4 میں دیکھیں تو لکھا ہے، کتنی، میرے ساتھ دیکھیں غور سے، جتنی باتیں پہلے لکھی گئی ہیں، جو بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بتائیں گئی یا آج بھی ہمارے پاس بائبل میں ہیں، وہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ یہ ہمارے لیے ہے۔ آج بائبل جب ہمارے سے بات کرتی ہے، آج چرچ میں جب ہم بائبل کو ریڈ کرتے ہیں یا گھر میں ریڈ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم سبوں کی گروتھ ہو، ہم سب بڑھیں اور خداوند میں امید رکھیں۔ ہماری امید جو ہے وہ دنیا میں نہ ہو، ہماری ہوپ جو ہے وہ اس دنیا کی نہ ہو، بلکہ ہماری ہوپ جو ہے وہ خداوند میں ہو، تاکہ ہم اس کے جلال کا ایکسپیرینس کرنے والے ہو سکیں۔ میرے عزیزو، جیمز جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ چرچ کو کیسا ہونا چاہیے، اسی لیے وہ گہرائی سے، بڑی تفصیل سے بات اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آج جیسے ہم ایک دوسرے کے متعلق جانتے ہیں، جیمز بھی جو ہے وہ چرچ کے تمام مسائل اور ان کی باتوں سے واقف تھا۔ میرا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ڈائری، مینز ڈائری، یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے آج کا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی لسٹ کا میپ بناتے ہیں یا ایک لسٹ بناتے ہیں اور اس طرح میپ کی طرح اسے خوبصورت بناتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جو لسٹ ہوتی ہے ہماری ڈائری کی، اس میں ہم وقت کا بھی چناؤ کرتے ہیں، کاموں کا بھی انتخاب کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کل کیا کریں گے، کل کیا ہوگا یا کس طرح کا ہونا چاہیے، یا یہی کہہ لیں کہ کوئی بھی نوٹ بک جو آپ کے پاس ہے، ہم اس میں ساری ترتیب دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام جب کرنا ہوتا ہے تو ایک پلان بناتے ہیں اور اس پلان میں وہ سارا کچھ لگتے ہیں، مگر ہم کیا واقعی ہی جو لکھتے ہیں اس پر عمل کر پاتے ہیں؟ کیا واقعی ہی ہم جو پلان کرتے ہیں یا جن چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اس وقت پہ کام کریں گے، کیا واقعی ہی کر پاتے ہیں؟ سوال یہ ہے، جیسے ہم جیمز کا خط دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا، یا پھر کل ہوگی ہماری زندگی میں یا نہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہم ڈائری لکھتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں، ہم اپنی نوٹ بک کو ان چیزوں سے بھرتے ہیں، ہم آج کے موجودہ وقت کے متعلق تو جانتے ہیں، مگر کل کیا ہوگا یا کل ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، یہ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر آج کے حوالے میں یعقوب جو ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سب پلان تو کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں، یا ہم یہ بھی کہتے ہیں، اس پلان کرتے ہیں، جب اس ڈائری کی لسٹ بناتے ہیں یا اس میں لکھتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں شہر میں جائیں گے، ہم کسی سرٹن ٹاؤن میں جائیں گے،
اور جب وہاں جائیں گے تو ایک خاص لمبے عرصے کے لیے رہیں گے، یہ بھی ہم چوز کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں پیسیج میں ہی ملتا ہے، جیمز چیپٹر 4 اور اس کی ورس 13 میں ملتا ہے کہ وہاں ہم 1 برس ٹھہریں گے یا 1 سال کے لیے ہم وہاں رکیں گے بھی۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ورڈ یہاں یوز کر رہا ہے کہ سٹے کا یا ٹھہریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے وہاں بیٹھ جانا، بلکہ یہ ہے کہ ہم لگاتار کام کریں گے۔ ہم اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنے اور پیسے جوڑنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سٹے رک جانا نہیں، بلکہ کسی چیز کا جاری رہنا ہے اس پورے سال کے اندر، اس ٹائم پیریڈ کے اندر۔ تو میرے ساتھ مل کے رہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہی جب حوالہ ہم پورا دیکھتے ہیں، اس پورے ریفرنس کو دیکھتے ہیں، اس ورڈز کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور بزنس کریں گے یا جاب کریں گے یا وہاں نوکری ڈھونڈیں گے۔ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ شخص جانتا ہے کہ وہ کاروبار کرے گا، وہ نوکری کرے گا، یا اس کے پاس سرٹن سکلز ہیں ان کا وہ استعمال کرے گا، وہ اس جاب کو ڈھونڈے گا۔ مگر جس بات کو وہ نہیں جانتا ہے وہ کیا ہے بھلا؟ وہ نہیں جانتا اپنی صحت کے متعلق، وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ سچویشن یا سرکمسٹینسز کل کیسے ہوں گے، وہ کن حالات میں سے گزرے گا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہاں موسم اس کے ساتھ کیسا ہوگا، یا کیا وہ اس موسم کے ساتھ، ویدر کے ساتھ فائٹ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ یہ چیزیں اسے معلوم نہیں ہیں۔ وہ اپنی ڈائری میں وہ سارے پلان بناتا ہے۔ جس بات کو وہ جانتا ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے اس ریفرنس میں کہ وہ جانتا ہے کہ میں جاؤں گا، پیسے کماؤں گا اور میں خاص سرٹن اماؤنٹ جمع کر لوں گا۔ یہ بات وہ جانتا ہے۔ مستقبل یا فیوچر کے متعلق جو اسے معلوم ہے وہ یہ جو اس نے پلان کیا ہے، مگر کیا ہوگا یہ اسے معلوم نہیں ہے، کیونکہ اسے صرف معلوم ہے وہ جو اس کی ڈائری میں اس نے خود لکھا ہے یا اس نے اپنی نوٹ بک میں جو کچھ لکھا ہے، وہ یہی جانتا ہے۔ وہ کیسا پروفٹ بنائے گا یہ اسے معلوم ہے، مگر کیا واقعی وہ اتنا پیسہ جوڑ سکے گا یہ اسے معلوم نہیں ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ ہماری لسٹ میں لکھا ہوا ہے یا جو کچھ ہم نے اس ایئر کے لیے پلان کیا ہے، کیا وہ واقعی سب اسی وقت پر جو ہم نے کیا ہے پورا ہو جائے گا؟ ہم نہیں جانتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ کل کے متعلق کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہماری ہیلتھ تب تک ٹھیک رہے گی یا نہیں، تب تک ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے یا نہیں، کیا موسم کی وجہ سے کچھ مشکل آئے گی یا نہیں، کیا ہم کسی ٹربل میں چلے جائیں گے یا نہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ اس شخص کو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی احتیاط سے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، بڑے احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گول کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اس لسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سبھی کو، بائبل بھی بولتی ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو۔ بائبل ہمیں منع نہیں کرتی، ہمیں نا امید نہیں کرتی، مگر بائبل یہ بھی بولتی ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، کیونکہ کلسیوں چیپٹر 3 اور اس کی ورس 23 میں لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہم اپنے لیے تو کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو جب خداوند کو دیتے ہیں تو ہم اس کے اندر رہ کے اس کی فیور کو جانتے ہوئے ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب کا جو لیٹر ہے، جیمز کا لیٹر جو ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کاروبار کرنے والے بزنس مین جو ہیں یا جاب کرنے والے صرف اور صرف کسی اور بات کو نہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ صرف یہی جانتے ہیں کہ ہم بزنس کریں گے اور اتنا پیسہ جوڑ لیں گے۔ انہیں اپنے پروفٹ کے متعلق معلوم ہے، مگر کسی اور چیز کے متعلق معلوم نہیں۔ وہ کیا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں۔ اسی لیے بائبل بھی بولتی ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنا ہے، بے شک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر دوبارہ دیکھیں کہ وہ بائبل کیا بولتی ہے۔ بائبل بولتی ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ بزنس مین صرف پروفٹ کے متعلق سوچتا ہے، وہ اپنی لسٹ کے متعلق سوچتا ہے، تو کیا وہ اسپرچول ہے؟
ہمیں کوشش تو کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، مگر کیا ہم اسپرچول ہیں؟ کیا ہم روحانی ہیں؟ کیا یعقوب جن سے بات کر رہا ہے کیا وہ اسپرچول یا روحانی جوش رکھتے تھے یا نہیں؟ کیا ان میں اسپرچول انتھوسیزم تھا کہ نہیں؟ یہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ بائبل ہم سے آج پوچھتی ہے، بائبل ہم سے یہ کہتی ہے، ہمارا خدا ہم جانتے ہیں کہ وہ ترتیب کا خدا ہے۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ God is ever a God of order، ترتیب کا خدا ہے۔ وہ خدا جو ہے جیسا بائبل میں لکھا ہے، جیسا بولا گیا ہے، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم عام لوگوں کی زندگی میں بھی دیکھیں تو خداوند کے کلام کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو ہماری زندگی کا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو باکس ہے ہماری لائف کا، اس میں کبھی خدا نہیں آ سکتا اور کبھی فیور نہیں دے سکتا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہر زندگی کے باکس میں خدا کام کرتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں کہ یعقوب جو دوسرے رسول جو بات کر رہے تھے وہ کیا کاروبار کرنے والے کی یا جاب کرنے والوں کی ہمت کم کر رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کو کرج کو جو ہے وہ بڑھا رہے تھے، کم نہیں کر رہے تھے، وہ ان کی ہمت کو بڑھا رہے تھے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہی، پال بھی اور جیمز بھی جو ہے، ہم دونوں کو ہی، ہم سبوں کو ہی وہ سمجھانے کی یہ دونوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سبوں نے جاننا ہے کہ خداوند کا کلام کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بڑی گہرائی سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو مستقبل کا منصوبہ باندھتے یا فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ کوئی بات ہے جو بڑی گہرائی سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جیمز یا پال جو ہے وہ کون سی بات ہے جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کاروبار کی پلاننگ کرنے کے لیے یا بزنس کے متعلق یا فیوچر کے متعلق، یہ سب جو ہے وہ یعقوب چاہتا ہے کہ ہم جانیں، ہم سمجھیں کہ اس کو پلان کرتے وقت ہمیں کس کو پہلی یا فرسٹ پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، وہ ہے مینس ڈے، انسان کا دن، یا ہمارے پاس جو دن آتا ہے، ہم نے لسٹ بنا لی، اور جب وہ دن آتا ہے تو اس کے متعلق بھی ہم جانیں گے۔ تو بائبل کیا بولتی ہے؟ بائبل بولتی ہے جیمز چیپٹر 4 میں ہی، اور اس کی ورس 14 میں کیا لکھا ہے؟ یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ وہ دن جو آنے والا ہے اس میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیا یعقوب کے وقت کے لوگوں کے لیے کل کے کام اتنے ہی اہم تھے جتنے ہمارے لیے ہیں؟ کیا جو کل کے کام ہیں وہ ان کے لیے کیا اتنے ہی امپورٹنٹ تھے جتنے ہمارے لیے ہیں؟ کیا یہ ہمیں جاننا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ مل کر اس بات کو سوچیں۔ پھر کیا کل کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یا نہیں جانتے تھے؟ وہ کیا جانتے تھے کل کے بارے میں؟ سوائے اپنے پلان کے، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسی لیے مثال کی کتاب میں دیکھیں تو اس کا چیپٹر 3 جو ہے اور اس ورس 28 جو ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا اب جا، پھر آنا میں تجھے کل دوں گا۔ ہم اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ بائبل بولتی ہے کہ اگر آج ہمارے پاس اپرچونٹی ہے تو ہم اسے کل پہ کیوں ڈال رہے ہیں، یا ہم کل کی ٹمارو کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی کل کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح دوبارہ دیکھیں ہیبریو چیپٹر 3 میں اور اس کی ورس 7 میں کیا لکھا ہے؟ پس جس طرح کے رول القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو آج ہی اس پر عمل کرو۔ کیونکہ جس طرح خداوند کا کلام ہم سے بولتا ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے جب ہم سے بات کرتی ہے تو خداوند کے کلام میں رہ کے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہی ہے جو ہولی اسپرٹ نے انسپائر کیا اور ہم تک پہنچا، اور یہ ہولی اسپرٹ ہی ہے جو ہمیں دیتی ہے، اور یہ ہولی اسپرٹ ہی ہے جو ہمیں پیس دیتی ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے، اور جو ہمیں دوبارہ پکڑ کے واپس خدا کی طرف لے کے آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہولی اسپرٹ آج آپ سے بولتی ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم کل اس کی آواز سنیں گے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم اکثر اہم اور جو اہم یا ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں، ہم انہیں کل پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جب خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو اسے رد نہ کریں،
کہ ہم کل سن لیں گے یا کل دیکھا جائے گا. ایسا نہیں. اگر آج خداوند کا ہول اسپرٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ کل پہ نہ ڈالیں اپنے کاموں کی وجہ سے. آج ہی اسے کھولے. شاید خداوند آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہو, آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہو. مگر بائبل جو ہے ہمیں ایسا بھی کرنے سے منع کرتی ہے. میرے ساتھ دوبارہ دیکھیں مثال میں ہی کیا لکھا ہے, کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. بائبل بولتی ہے کہ کل کے بارے میں ہمیں کوئی بھی گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس لسٹ کے جو ہم بناتے ہیں. کل کیا ہوگا یا وہ دن جو انسان کا دن ہے وہ اس کے لیے کیا لے کے آئے گا ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے جیمز جو ہے اسی باتوں کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. وہ چرچ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے بخارات کا سا حال ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے مارننگ فوگ. ابھی ہے اور ابھی غائب, ابھی نظر آ رہی ہے. وہ بخارات جو ہوتے ہیں یا دھند کہہ لیں تو وہ اس کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی دن آگے بڑھتا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ شاید میری زندگی کے تو جو ہیں وہ 30-40 سال باقی ہیں, مجھے کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے, کل دیکھی جائے گی, کیونکہ سب کی زندگی ایسے ہی ہے. مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے زندگی گزار چکے ہیں, یا بائبل جیسے بولتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ وقت نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے, اور یہ کتنی تیزی سے گزرتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ موت کی انگلی جو ہے ہماری طرف آتی ہے تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ نیکسٹ پل اس کے پاس ہو یا نہ ہو. کوئی نہیں یہ جانتا. اسی لیے ہم کہیں گے کہ جی ہاں, زندگی کا حال جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بخارات ہوں, جیسے کیا ہے, دھند ہے, ابھی نظر آئی ہے اور ابھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے, ہمیں اس بات کو دل میں رکھنا ہے کہ خداوند کی مرضی کے بغیر کل کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جیمز جو ہے وہ ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. مبشر جو ہے ایونجلسٹ جارج وائٹ فیلڈ جو ہیں وہ کیا ہے کہ ایک بہت اچھے مشنری بھی تھے, اور یہاں ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایونجلسٹ پریچر تھے جنہوں نے میتھوڈسٹ آرگنائزیشن میں بہت کام کیا, اور انہوں نے ریوائول موومنٹس بھی بہت زیادہ کی. وہ کیا تھے کہ وہ سوال ان سے کسی نے کیا جب وہ اپنے اسی طرح ایونجلزم پہ ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ ریوائول میٹنگز پہ ہوتے ہیں, کوئی ان سے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ نیکسٹ 3 days میں جیزس آنے والا ہے تو آپ کیا کریں گے. یہ کویسچن ان سے کیا گیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ڈائری جو ان کے پاس اسکیجول کی ڈائری تھی, انہوں نے اس ڈائری کو لیا تو انہوں نے کہا کہ Day 1 کا پیج یہ ہے, اور Day 2 کا پیج یا میرا اسکیجول یہ ہے, اینڈ Day 3 جو ہے I don't know, maybe you can take my diary, someone else have to do, I have to go. مجھے جانا ہے. جب جیزس آ جائے گا تو مجھے اس دن کی کوئی فکر نہیں, مجھے اس دن جانا ہے. ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اسکیجول تو کیا ہے, ہم نے اس کے مطابق تو دن گزارنے ہیں, مگر یہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند جب آئے گا یا خداوند کی جو مرضی ہے وہ ہمارے اسکیجول سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے 2 ویک پہلے ہی جیمز سے ہی سنا کہ جب جیزس آئے گا تو یہ سب سے بڑی ہوپ کا دن ان کے لیے ہے جو بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کراس پہ مرا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اس دن کی مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے تو جانے کی جلدی ہے. جب وہ آئے گا تو میں وہ کام کروں گا جو سب سے زیادہ اہم ہے. میرے عزیزو, حقیقت میں یہی ایک ٹھیک بات ہے کہ منصوبہ تو ہمیں بنانا چاہیے, ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے, پھر اس پلاننگ کے مطابق کام بھی کرنے چاہیے, مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک بخارات یعنی ایک بھاپ کی طرح یا فوگ کی طرح کی ہے, ابھی ہے اور پھر تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی. اسی لیے جیمز جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا, ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. بخارات کا سا حال ہے, ابھی نظر آئی اور ابھی ختم.
وہ کون سی ایسی، میرے ساتھ ذرا غور سے ان پوائنٹس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر یعقوب ہمارا فوکس کروانا چاہتا ہے. وہ کون سی ایسی بات ہے؟ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کون سی بات ہے جو اس کی نظر میں سب سے اہم تھی یا جو اسے دکھائی دے رہی تھی. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کون سی بات ہے جو ہماری لسٹ میں یا ہماری ڈائری میں موجود نہیں ہے. وہ کون سی ایسی بات ہے؟ میرے عزیزو، آج ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہم جو لسٹ بناتے ہیں اس میں کون سا ایسا پوائنٹ ہے which is missing in our diary. جو میرا تھرڈ پوائنٹ ہے آج کے سرمن کا وہ یہ ہے کہ انسان کی ڈیوٹی، ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. تو بائبل بولتی ہے کہ ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوں کہیں، ہمیں کیا کہنا ہے؟ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا نے چاہا. This is our duty. یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے. اور جیمز یہی بولتا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے. اور میتھیو ہینری بھی جب بات کرتا ہے کہ فرض کی یا خدا نے چاہا، تو وہ بتاتا ہے کہ ہم جب یہ بولتے ہیں کہ God willing، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ with God اور by God's blessing. میتھیو ہینری اپنی کمنٹری میں ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں God willing، تو وہ کیا کام ہوتا ہے؟ with God اور by God's blessings. تو ہم نے آج سے ہمارے پر جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کی بات جب آئے یا کوئی بھی اپنا پلان کرے تو اس میں کہیں کہ اگر خدا نے چاہا. ایک مسیحی کی زندگی میں، ایک کرسچن کی لائف میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایز اے کرسچن ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو جانیں. اسی لیے مسیحی مرد اور عورت دونوں پہ ہی، چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو جانے، گاڈز ول کو جانے. اور اگر کوئی مسیحی، جیسے بائبل بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے اگر کوئی کرسچن ہے اور وہ کوئی بھی کام کرتا ہے جو خداوند کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ گناہ ہے. کوئی بھی کام جو مسیحی کرتا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے. بائبل بڑی سختی سے بولتی ہے اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیسج ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی کہ ہم سن کرتے ہیں جب ہم خداوند کی ول کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنی ول کو فرسٹ کرتے ہیں. اسی لیے بائبل بولتی ہے جیمز چیپٹر 4 اور اس ورس 17 میں، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے. ہم خداوند کی مرضی ہے کہ ہم بھلائی کریں. This is God's will. اور اگر ہم نہیں کرتے تو we do what we do. We commit sin. جب ہم نہیں کرتے تو ہم sin کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، اور جب ہم اسے اگنور کرتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں. پس یعقوب ہی نہیں جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ پال بھی یہی کہتا ہے کہ خداوند کی مرضی کو فرسٹ پرائیورٹی دینا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح دیکھیں ایکس چیپٹر اس کے 18 میں، تو اس کی ورس 12 میں کیا لکھا ہے؟ یہ کہہ کے، یعنی کہ جب وہ ان سے بات کرتا ہے، اعمال میں ہم دیکھتے ہیں یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں تمہارے پاس پھر آؤں گا. اور افسس کے جہاز پر وہ روانہ ہو گیا. وہ اپنی مشنری جرنی پر وہ روانہ ہو جاتا ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو میں پھر ضرور آؤں گا. پھر دیکھیں کرنتھیوں اس کا جو چیپٹر 4 ہے اس کی ورس 19 میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خدا نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا. یعنی بولتا ہے کہ خداوند ہی بتائے گا. اور اگر آپ دیکھیں اعمال جو ہے، یعنی زبور 112 اور اس کی آیت جو ہے وہ 5 میں لکھا ہے کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ حالات سے اور مشکل سے نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ خداوند انہیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اسی لیے وہ بتاتا ہے کہ میں شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو جانوں گا. اور کس بیس پہ؟ اس کلام پہ رہ کے. دوبارہ دیکھیں یعقوب جو ہے وہ سیم بات ہی کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے چیپٹر 4 اس کی ورس 15 میں؟ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے اگر خدا نے چاہا تو ہم زندہ بھی رہیں گے
اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، اور ایسا سب فخر جو ہے وہ برا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بازو پہ، زور پہ، اپنی عقل پہ، اپنے کاموں پہ فخر نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر ہے صرف اور صرف خدا پہ۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی جو ہیں وہ بات یہی کرتا ہے کہ خدا میں رہ کے سارے کام کرو، نہ کہ خود سے کرنے کی اور اپنی پلاننگ کو پہلا درجہ دو، کیونکہ جیمز جو ہے وہ باہر سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح دیکھیں لوکا 12 باب اور اس کی 16 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ان میں اپنا اناج، ایک امیر آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جب اس کا بہت سارا اناج ہوتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا، جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اس پیسج سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ بولتا ہے you fool, you will die this very night۔ ہم پلان کرتے ہیں، یسوع بھی بولتا ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، اسی لیے ہمیں پلان جو ہے وہ خداوند میں رہ کے کرنا ہے۔ یہ ہم پر ڈیوٹی ہے، ہم پہ فرض ہے، اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے، لکھتے، سنتے وقت بھی جو ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، مگر جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کی مرضی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف جاننا نہیں بلکہ اسے ایکسیپٹ کرنا ہے اپنے دل میں، اور اس پر ہمیں راضی بھی ہونا ہے، خوش ہونا ہے، اس رضامندی کو قبول کرنا ہے۔ ہم یسوع کو یا یسوع کی جب بات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع بھی یہی سمجھاتا ہے، اور یسوع نے پریکٹیکلی بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے آپ کو جب وہ باپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے صلیب پر چڑھتا ہے، تو لوکا 22 باب اور اس کی 42 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع نے بھی یہی کہا کہ یہ سچویشن، یہ حالات جو دکھائی دے رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے میرے لیے مشکل ہے، وہ جانتا تھا، اور اس نے کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اب ہم سب کو سمجھ آتی ہے، اور کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ ہم کو خدا کی جیسی بھی مرضی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اور اسی میں ہی خدا کی ول میں ہی ہماری کیا ہے؟ خوشی ہے، ہمارا جوئے ہے۔ میں اس لاسٹ ورس کے ساتھ اپنے سرمن کو ختم کروں گا۔ تو پال بھی جو کہتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یعنی ہم جب اس کی ورشپ کرتے ہیں تو اس کی ول میں جب ہم رہتے ہیں تو یہی ہماری سب سے بڑی ورشپ ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ Let's pray۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے، تو بھلا ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور خداوند آج ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں تیری ول میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اپنے کاموں کو تیری مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ آج سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ہیبٹ کا حصہ بن جائے کہ ہم یہ بولیں Dio volente, God's willing۔ ہم خداوند تیری مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ Oh Lord, we give you thanks۔ اس لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کس سے بڑھ کے ہم کس طرح سے اپنے گریٹیٹیوڈ کو ایکسپریس کر سکیں، پر جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا اس کے لیے ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یہ ساری دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔